Assalamualaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 4. First of all, we will look into the previous lecture, what we have done until now. So the first thing that we did was the difference between weak AI and strong AI. We look what's the difference and where we are using it and which one is easy to implement and which one is difficult to implement. Then we were looking what it means acting humanly, thinking like humans, thinking rationally, acting rationally. So there were all differences, and then we were also discuss the weak AI and strong AI relating to thinking and acting and rationally and humanly. Then we also discussed the Turing test, what it is used for, how the environment is, how the test is conducted, and then we also looked the criticism on Turing test, and then there was one Chinese room argument that we also discussed, which was against the Turing test. Now we will see what's the next lecture. Today's we will discuss what is intelligent agent, what it means, and where it is going to be used. Then agent and environment, what are the environment effect on agents, how it takes input from the environment. Then performance measure, environment, actuators and sensors, how it is used and how the inputs and the output are depending on all these 4 different points. And then we will also discuss what are the features of intelligent agent. So we will go to the small example that how which is actually like a base for intelligent agent to understand. So I will explain what we do in the beginning if we have any problem. As it's in the animation, we have a kind of problem and we are looking for some solution, and then at a point we find some solution for it, and then what we do, we try to implement it, we try to make the experiment. So if we have idea, then we try to experiment, and then we see if it is working or not. If it is working and it is fine, then we say yes, it is fine, and if it is not, then we go back. ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کبھی بھی ہمارے پاس ایک پرابلم آتا ہے یا کوئی سچویشن ہوتی ہے یا کوئی ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، جس کا سلوشن ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، تو پہلے پوائنٹ میں ہم کویسچن ہوتے ہیں جس کا آنسر ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں جب ملتا ہے سلوشن تو اس کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کام کرتا ہے کہ نہیں. پھر جب ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ریزلٹس کو آبزرو کرتے ہیں کہ کیا وہ سکسیسفل ہیں، کیا وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں کہ نہیں ہیں. اگر تو وہ ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ سلوشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ٹاسک کو. وی آلسو کال دس کائنڈ آف ایکسپیریمنٹ ہٹ اینڈ ٹرائل. So we hit it and then we trial it and we check it if it is working or not. So this is one kind of situation, and in this situation the basic abilities of intelligent agent. So we will see what is actually intelligent agent. There are multiple of definitions, but first we will see agent. Agent can be considered as a theoretical concept from AI. اب ایجنٹ کیا ہے؟ ایجنٹ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے. ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں کہیں پر تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو اسٹیپ وائز یا وہ پرابلم کو سالو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کہیں پر ہم نے لکھا ہوا ہے، کہیں کوڈنگ کی ہوئی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک قسم کی تھیوریٹیکل پوری کی پوری
جو سچویشن کو ایکسپلین کرنا، اس کے ان پٹ لینا، پھر اس پہ آبزرویشن کرنا، اس کے بعد اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ساری چیزیں جب ہم کسی طریقے سے لے آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایجنٹ ہوگا. ہم آگے اس کے اور بھی ڈیفینیشنز دیکھیں گے ڈفرینٹ آتھرس کے اور ڈفرینٹ سائنٹسٹ کے. Many different definitions exist in literature, so that's why we will continue and look a few of them. So first of all, the first definition from one of the research group, and then you will see what it is. Actually, it says that an agent is situated in some environment. So what agent is? Agent is an entity which actually gets some input, then find out the solution for it and then execute it. So we will go in detail, but first of all we need to understand that it will be in some environment. Environment کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ ہم ایجنٹ جو ہے وہ کسی جگہ پر ہوگا جس کی کچھ انپٹ ہوں گی. تو اگر ہم اس کو لیتے ہیں کوئی ویژول پروسیسنگ کا کوئی ایجنٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کیمرہ ہے، اس کے تھرو ہم ویژول انپٹس لے رہے ہیں، تو وہ کسی انوائرمنٹ کا امیج لے رہا ہوگا، وہ کہیں سے انپٹ آ رہی ہوگی اس کی. آٹونومس in the sense that it can act without direct intervention from human or other software processes and control over its own action and internal state. Autonomous کا مطلب یہ ہے کہ وہ completely independent ہوگا، وہ جو ہے کسی اور چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ خود سے سارے ڈیسیجن لے گا، وہ خود سے اس کا سولوشن نکالے گا. کسی بھی قسم کا اگر ہمارے پاس ایجنٹ ہے، ہم آگے ایگزامپلس دیکھیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ آٹونومس ہوگا، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ کسی پہ انحصار نہیں کر رہا ہوگا کہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، وہ خود ہی سارے کام کرے گا. سارے نہیں، مطلب یہ کہ اگر کسی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے ہے تو وہ اسپیسیفک ٹاسک خود ہی پرفارم کرے گا. فلیکسیبل وچ مینس ریسپانسو، ریئیکٹیو. ایجنٹ شوڈ perceive their environment and respond to change that occur in it. مطلب یہ ہوا کہ جو انوائرمنٹ سے جو بھی رسپانس آ رہا ہوگا، جو بھی انپٹ آ رہی ہوگی، وہ اس کے اگینسٹ کوئی انپٹ، کوئی رپلائی کرے گا، کوئی اس کے اگینسٹ اس کے کوئی سولوشن دے گا. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوائرمنٹ سے کچھ انپٹ لے رہا ہوگا اور پھر اس کے اگینسٹ کوئی رپلائی کر رہا ہوگا. پرو ایکٹیو. ایجنٹس should not simply act in response to their environment. They should be able to exhibit opportunist, goal-directed behavior and take the initiative when operation. اب مطلب یہ ہوا کہ وہ پرو ایکٹیو بھی ہوگا. پرو ایکٹیو کا مطلب یہ کہ وہ سمپل اس انتظار میں نہیں بیٹھا ہوگا کہ کہیں سے انپٹ آئے گی تو وہ رپلائی کرے گا. وہ ایسے بھی ہو کہ وہ خود سے کوئی رپلائی کرے، کوئی خود سے کوئی جنریٹ کرے، یا اگر کوئی گول ہے اس کا کہ اس نے وہ ہمیشہ وہ گول اچیو کرنا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انپٹ ہوگی تو پھر ہی وہ آؤٹ پٹ دے رہا ہوگا. وہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، وہ خود سے انیشیٹو لے سکتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ صرف رسپانسو نہیں ہوگا، وہ ریپیٹ مطلب کسی انپٹ کی بیس پہ آؤٹ پٹ نہیں دے گا. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے ہی آؤٹ پٹ دے دے لیکن گول اورینٹیڈ ہو، وہ کوئی ڈپینڈنٹ ہو کسی کام کو، کسی ٹاسک کو پورا کرنے کا. Social agent should be able to interact with human or other artificial agent. Social کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی اور جو ہمارے پاس ہیومنز ہیں یا ادر ایجنٹس ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی سافٹ ویئر ہے ہمارے پاس تو وہ اور سافٹ ویئر کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوگا، شاید کہ وہ کسی اور ایجنٹ کو اپنا انپٹ دے رہا ہو
یا کسی اور ایجنٹ سے اپنا انپٹ لے رہا ہو جس کی بیس پہ وہ آگے ڈیسیجن لے رہا ہے، تو وہ انٹریکٹیو ہونا چاہیے، وہ سوشل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ شاید وہ ہیومن سے انپٹ لے رہا ہو کہ ہیومن اس کو بتا رہا ہو کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج ٹیمپریچر کیا ہے. تو یہ ایک قسم کے انٹریکشن ہونی چاہیے اس کی. پھر وہ سوشل کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ کیونکہ وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہوگا، تو ہر انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ اپنے ایجنٹس کے ساتھ یا ہیومنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوگا. یہ اب ہمارے پاس ایک اور ڈیفینیشن آ جاتی ہے ایجنٹ کی. یہ ایک امریکن ہیریٹیج ڈکشنری ہے اور اس سے لیا گیا ہے. ایجنٹ ون دیٹ ایکٹ اور ہیز دا پاور اور اتھارٹی ٹو ایکٹ اور ریپرزینٹ another. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجنٹ کیا ہوگا کہ وہ کوئی کام کر سکے، وہ کوئی کام یا ایکشن یا کوئی گول کو اچیو کر سکے. اس کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے یا اس کو وہ پاور کسی اور کو دینے کی اتھارٹی ہو کہ وہ کسی اور ایجنٹ کو یہ کام کا بتائے کہ آپ یہ کام میرے لیے کر لیں. وہ ہم دیکھیں گے سافٹ ویئر میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایز اے ہارڈ ویئر بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ایک اور ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں جو کہ اسی بک سے ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ماڈرن اپروچ. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ این ایجنٹ از اینی تھنگ دیٹ کین بی ویوڈ ایز پرسیونگ اٹس انوائرمنٹ تھرو سینسر اینڈ ایکٹنگ اپون دیٹ انوائرمنٹ تھرو افیکٹرز. اب یہاں پر 4 بیسک چیزیں بتائی گئی ہیں. کیا ہوگا ایز پرسیونگ اٹس انوائرمنٹ؟ وہ انوائرمنٹ سے کچھ انپٹ لے رہا ہوگا، وہ انڈرسٹینڈ کرے گا، وہ سمجھ رہا ہوگا انوائرمنٹ کو، وہاں سے کچھ اس کے لیے انپٹس ہوں گی یا وہ آبزرو کر رہا ہوگا کہ کب کوئی چینجز آئیں گی تو وہ نوٹ کر لے اس کو اور اس کے اگینسٹ وہ خود سے رسپانس کرے. تو وہ کیا کرے گا؟ انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہوگا، پرسیونگ کر رہا ہوگا اور پھر انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہوگا. پھر ایکٹنگ کر رہا ہوگا. ظاہر ہے جب وہ انپٹ آئے گی اس کو یا وہ آبزرو کر رہا ہوگا تو وہ خود سے اس کے اگینسٹ جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کرے گا اور وہ ایکٹنگ کرے گا، وہ پرفارم کرے گا اس کو. اور پھر انوائرمنٹ پہ کیسے اثر انداز ہوگا، اس کے کچھ ایفیکٹرز ہوں گے، وہ کچھ اس کے ٹولز ہوں گے، کچھ اس کے آؤٹ پٹس ہوں گے جس کی بیس پہ وہ انوائرمنٹ کو واپس وہ رپلائی کرے گا یا وہ کوئی ایکشن جو پرفارم کرے گا تو اس کے اگینسٹ وہ گول کمپلیٹ ہوگا. تو ایفیکٹرز یوز ہو رہے ہوں گے. ہم جب آگے جائیں گے اس کوئی ڈائیگرام جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی. اب ہم ایک اور ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں. انٹیلیجنٹ ایجنٹ کنٹینیوسلی پرفارم 3 فنکشن. پرسیپشن، یہاں پر بتایا گیا کہ 3 کام کرتے ہیں ایجنٹ. پرسیپشن آف ڈائنامک کنڈیشن ان انوائرمنٹ. اب وہ پرسیو کر رہا ہوگا، وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوگا، وہ مانیٹر کر رہا ہوگا اور وہ سیکھ رہا ہوگا، بلکہ وہ کچھ انپٹ لے رہا ہوگا. کہاں سے؟ انوائرمنٹ سے. اور وہ انوائرمنٹ کیسا ہوگا؟ ڈائنامک ہوگا، مطلب وہ چینج ہوتا ہوا ہوگا. وہ کسی فکس انوائرمنٹ میں نہیں ہوگا جہاں پر کوئی چینجز نہ آ رہی. ظاہر ہے پھر وہاں پر جب چینجز نہیں آ رہی تو وہ کیسے رسپونڈ کرے گا. تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایجنٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ابھی اے سی کو لگانا چاہیے یا وہ اے سی کو آٹومیٹکلی آن کرے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوگا، وہاں کو مانیٹر کر رہا ہوگا اور پھر جیسے ہی وہ ٹمپریچر ایک خاص تھریش ہولڈ تک پہنچ جائے گا تو وہ ایکشن پرفارم کرے گا. پھر ایکشن کیا ہے؟ ایکشن ٹو افیکٹ کنڈیشن ان دا انوائرمنٹ. اب ایکشن وہ پرفارم کرے گا ڈفرینٹ کنڈیشنز کی بیس پہ. کچھ وجوہات ہوں گی، کچھ ڈفرینٹ ریزنز ہوں گے جن کو وہ بیس بنا کر ایکشن لے گا. اینڈ ریزننگ ٹو انٹرپریٹ perception, solve problem, draw interfaces and determine actions. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ ریزن کر سکے گا، وہ مختلف جو ایکشن اس نے پرفارم کیے ہیں اس کے کچھ جو وجوہات ہیں وہ ضرور بتائے گا. وہ یہ کہے گا کہ یہ ریزن ہے اس کی
اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور وہ انٹرفیسز بنائے گا جہاں سے کچھ ان پٹ آ رہی ہوں, کچھ آؤٹ پٹ دے رہا ہو, تو وہ کچھ انٹرفیس کے تھرو ہوگا. تو وہ اپنے ایکشنز کو ڈٹرمن کرے گا, وہ یہ بتا سکے گا کہ میں نے کون سا ایکشن کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. تو یہ ریزننگ اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ان پٹ آ رہی ہو اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو وہ کیا کرے گا, وہ ریزن کرے گا, وہ دوبارہ کویسچن کرے گا, وہ پوچھے گا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے, مجھے ڈیٹیل میں بتاؤ, یا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے. کیونکہ ہم کبھی کبھی یہ بھی بتاتے ہیں جو انسرٹینٹی انفارمیشن ہوتی ہے, جو فکس نہیں ہوتی, اس وجہ سے ایجنٹ کو ریزن کرنا ہوگا اس ٹائم پہ, کہ جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ آج موسم گرم ہے یا آج موسم ٹھنڈا ہے یا آج ہم بادل آئے ہوئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, کہ کتنے ایریا میں بادل آئے ہوئے ہیں, موسم ٹھنڈا ہونے کا کیا مطلب ہے, کتنی ڈگری سے کتنی ڈگری تک. کیونکہ ہر ہیومن کو محسوس ہونے کی جو سینس ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو کم ٹیمپریچر میں بھی سردی نہیں لگتی اور بعض لوگوں کو ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور پھر بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ انسرٹن ہے. تو وہ ریزن کرے گا, ایجنٹ کیا کرے گا, ریزن کرے گا. اور اس کیونکہ جب بھی وہ انوائرمنٹ کو دیکھے گا اور وہاں سے ان پٹ آئے گی اور وہ ایکشن پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گی, تو وہ پھر اس کے اگینسٹ ریزن کرے گا. اب ہم ایک چھوٹی سی ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر جو یہ اسمائلی بنا ہوا ہے, اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ ایک ایجنٹ ہے. ایجنٹ کیا کرے گا, وہ سینسرز کے تھرو کچھ ان پٹس اس کو آ رہی ہوں گی. کہاں سے آ رہی ہوں گی, وہ آ رہی ہوں گی انوائرمنٹ سے. انوائرمنٹ سے اس کو کچھ ان پٹس آ رہی ہوں گی اور پھر وہ کرے گا کیا ہے کہ وہ ایکشن پرفارم کرے گا, وہ واپس رپلائی کرے گا اس آؤٹ پٹ کے تھرو. ایکشن ایکچویٹرز ہوں گے, وہ میں آپ کو نیکسٹ ڈائیگرام میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے یہ ایکشن پرفارم کرے گا. سو دا ایجنٹ ٹیکس sensory input from its environment and produce as output action that affected. تو سمپلی ایجنٹ کسی انوائرمنٹ کو آبزرو کر رہا ہوگا. انوائرمنٹ کیسا ہوگا, کتنے قسم کے ہوں گے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اب ہمارے پاس دو سچویشنز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ایک تو اس کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوگا اور ایک انٹرنل انوائرمنٹ ہوگا. اب اگر ہم اس کو ایز اے ایجنٹ لے لیں پورا, تو ایجنٹ میں کیا ہوگا, وہ بیلنس کر رہا ہوگا دو چیزوں کے درمیان. ایکسٹرنل انوائرمنٹ, یوزر, ادر ہیومن, ادر ایجنٹ, اپلیکیشن, انفارمیشن سورسز, دیئر ریلیشن شپ, پلیٹ فارم, سرور, نیٹورک, ایٹسٹرا. بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہلا سکتی ہیں. وہ یوزرز بھی ہو سکتے ہیں, جب یوزر ماؤس کے تھرو, کی بورڈ کے تھرو کچھ ان پٹ دے رہا ہو, یا کچھ کسی اور پریفرل ڈیوائسز کے تھرو کچھ ان پٹ دے رہا ہو, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. ہیومنز ہو سکتے ہیں, وہ وربل, ویژول, کسی بھی قسم کی ان پٹ دے سکتا ہے, یا وہ کچھ اور ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں جو ان پٹ انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں. اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, انفارمیشن سورسز, یہ مختلف قسم کے ایگزامپلز ہیں جو ہو سکتے ہیں جو ایز اے انوائرمنٹ ہوں گے, انوائرمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. پھر دوسرے سائڈ پہ کیا ہوگا, انٹرنل انوائرمنٹ, آرکیٹیکچر, گول, ایبلٹیز, سینسرز, ایفیکٹرز, پروفائل, نالج, بیلیفز, ایٹسٹرا. تو وہاں پر کیا ہوگا, جو انٹرنل آرکیٹیکچر ہوگا, جو کس طرح وہ کنسٹرکٹ ہوا ہے, وہ ایجنٹ اس کے اپنے کچھ رولز ہوں گے. پھر گول ہوں گے اس میں کہ کون سے گول کو اچیو کرنا ہے. اگر مجھے ان پٹ آتی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے, تو انٹرنل انوائرمنٹ اس کے اگینسٹ کیا ریئیکشن کرے گا, کون سے گولز پرفارم کرے گا, اس کی ایبلٹیز کیا ہے, وہ کیا کچھ کر سکتا ہے, وہ اس کی پاور کیا ہے, وہ کس لیول تک جا سکتا ہے, تو یہ دیکھے گا. پھر سینسرز کون کون سے ہیں اس کے پاس, کن کن سینسرز کے تھرو وہ ان پٹ لے سکتا ہے, اور ایفیکٹرز کون سے ہیں, وہ کیسے ایفیکٹ کرے گا, وہ کیسے اس کا رپلائی کرے گا, کن سورسز کے تھرو کرے گا, اور وہ کیسے پرفارم کریں گے. پھر کیا کیا پروفائلز ہوں گی, اس کے کیا نالج ہوں گا, کتنا نالج ہے اس کے پاس, وہ بلیفز کیا ہیں اس کے, مطلب
اگر ہم کچھ اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ وہ اس خاص گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ صرف ایسے ہی رپلائی کرے گا، نہ کہ رینڈم ہو، تو وہ کسی خاص گروپ کے ساتھ ہم ریلیٹ کر دیں. ڈفرینٹ قسم کے آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو وہ ایک خاص آرکیٹیکچر کے ساتھ ریلائی کرے اور انہی کے جو رولز ہیں انہی کو اپلائی کرے. تو اس کے درمیان میں ایک بیلنس ہوگا دونوں چیزوں کا، اور وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوں گے. اوور آل انٹیلیجنٹ ایجنٹ کیا ہوگا، ہم اس کو چند پوائنٹس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب is goal oriented because it should have at least one goal to keep continuous balance between internal and external environment. goal oriented کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی مقصد کے تحت چل رہا ہوگا. وہ کوئی کام جب کرے گا تو وہ گول اورینٹڈ ہو. ایجنٹ گول اورینٹڈ ہونا چاہیے. وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ کیا مقصد ہے اس کا، وہ کس چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ بیلنس بھی ہوگا درمیان میں کہ اگر آؤٹ پٹ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے کچھ ان پٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ اس کے سورسز کیا کیا ہیں، اس کے پاس کون کون سے جو سینسرز ہیں جن کے تھرو وہ ان پٹ لے سکتا ہے، یا کون سے ایفیکٹرز ہیں جن کے تھرو وہ ایفیکٹ کر سکتا ہے، وہ رپلائی کر سکتا ہے. تو ان کے درمیان وہ بیلنس رکھے گا، لیکن وہ ہوگا گول اورینٹڈ. is creative because of the ability to change external environment. کریٹیو ہوگا وہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب وہ اس کو ایجنٹ کو کچھ ان پٹ آ رہی ہوگی تو وہ اس کے اگینسٹ کچھ رپلائی کرے گا اور انوائرمنٹ میں کچھ چینجز لا رہا ہوگا. ظاہر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی، ٹیمپریچر، اگر روم کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ روم کے ٹیمپریچر کو چینج کرے گا، وہ ٹھنڈا کر دے گا اے سی لگانے کی وجہ سے. اب اے سی لگانے سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ چینج ہو گیا، اس وجہ سے وہ کیا ہوا، وہ چینج کر سکتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو، تو اس وجہ سے وہ کریٹیو ہو سکتا ہے. اڈاپٹیو is adaptive because of the ability to change internal environment. Adaptive کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ سیکھے گا کہ انٹرنل انوائرمنٹ سے جو انپٹ آ رہی ہے وہ اگر تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو اس نے چینجز لائی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد اے سی لگانا ہے تو وہ والی سیٹنگ میں کر دوں گا، لیکن جب کوئی اور ہیومن آ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ 30 ڈگری کے بعد چینج کرے انوائرمنٹ کو یا اے سی لگا دے، تو وہ کیا کرے گا، وہ یہ چینجز لائے گا ایجنٹ کے اندر. تو جب ایجنٹ دیکھے گا کہ یہ جو ہیومن اے ہے اس کو 35 پہ چینج کرنا ہے ٹیمپریچر، اور جو ہیومن بی ہے وہ 30 پہ چینج کرتا ہے، تو وہ اس کو سیکھ لے گا اور وہ اڈاپٹیو ہوگا، وہ چینج کرے گا اس کو اکارڈنگلی. تو کیا کرے گا، وہ چینج انٹرنل انوائرمنٹ. اب وہ انٹرنلی اس کو چینج کرے گا، وہ اپنے سینسرز کے تھرو ان پٹ لے رہا ہوگا، وہ ایفیکٹرز کو چینج کر دے گا کہ اب یہاں سے چینج کرنا ہے انوائرمنٹ کو، تو کون کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ چینجز لائے گا جس سے ایفیکٹ ہوگا باہر کی انوائرمنٹ پہ. از موبل آف دا ایبلٹی ٹو موو ٹو اندر پلیس. اب یہ بھی ہے کہ یہ موبل ہوگا. موبل کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایجنٹ جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لے جا سکتے ہیں یا وہ جا سکے گا. اس کی اگزامپل کیا ہوئی کہ اگر ہم ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں تو وہ پورٹیبل ہو، ہم اس کو ایک جگہ سے کاپی کر کے کسی اور جگہ پر جب اپلائی کریں تو وہاں پر وہ رن ہو سکے یا وہ یوز ہو سکے. اگر تو وہ ہارڈ ویئر کی فارم میں ہے تو وہ ہارڈ ویئر بھی موویبل ہو، وہ ہم اس کو لے جا سکیں. از سوشل بیکاز آف دا ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ ٹو کریٹ اے کمیونٹی. سوشل ہونا چاہیے. سوشل کا مطلب کیا ہے کہ کیونکہ وہ ان پٹ لے رہا ہوگا باہر کی انوائرمنٹ سے، تو وہ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہمیشہ اسموتھ رکھے گا، وہ اس کو ہمیشہ کنیکٹڈ رکھے گا تاکہ وہ باہر کی انوائرمنٹ سے ان پٹ لے سکے. اور ایسا نہ ہو کہ وہ
کک آؤٹ ہو جائے, وہ اس انوائرمنٹ سے نکل جائے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کیونکہ وہ اس کمیونٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, یا وہ ایسے ریئیکشنز کر رہا ہے, ایسے آؤٹ پٹ دے رہا ہے انوائرمنٹ کو, ایسے طریقے سے چینج کر رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو سوشل ہونا چاہیے. پھر جو 6 پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, از کنفیگریبل بیکاز آف دا ایبلٹی ٹو پروٹیکٹ mental health by sensing only suitable part of the environment. اب سیلف کنفیگریبل ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے ہمیشہ جو اس کا کریٹو ہے, جو جس نے بنایا ہے, وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو کہ وہ آ کر اس میں چینجز کرے گا تو تبھی ہوں گے. وہ سیلف کنفیگریبل ہو. اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو خود چینج کرے گا اور وہ کنفیگر کرے گا, اس میں جو چینجز آئیں گی انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو وہ آٹومیٹکلی ہو جائے, نہ کہ وہ جو اس کا بنانے والا ہے وہ ہمیشہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو. اب جو سب سے آسان ڈیفینیشن نارملی آپ کو ملتی ہے وہ جو فری ویکیپیڈیا ہے وہاں سے مل جاتی ہے. یہ زیادہ اتھینٹک سورسز نہیں ہوتے, ان کے ریفرنسز دیکھنے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے یہ ڈیفینیشن وہاں سے اٹھائی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے کافی احتیاط کے ساتھ ویکیپیڈیا کو ریفرنس کرنا چاہیے, اگر تو وہ اتھینٹک ہے, اگر تو انہوں نے جو یوز کیے ہوئے ٹرمز اور جو یوز کیے ہوئے ڈیفینیشن ہے وہ ریفرنس کے ساتھ دیے ہوئے ہیں, تو پھر وہ اتھینٹک ہوں گے, اور اس کے ریفرنسز کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے. کیونکہ یہ فری ہے اور اوپن سورس ہے, موسٹلی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, تو کوئی بھی آ کر اس کو چینج کرے گا. مانیٹرز اس کے ہیں, لیکن پھر بھی ایک حد تک ویکیپیڈیا جو ہے وہ 100% ریلائبل نہیں ہے, ہم اس کو 100% اتھینٹک نہیں کہہ سکتے. So anyhow I select this definition because it's quite easy to understand and it's in a layman language. In computer science, an intelligent agent is a software agent that exhibits some form of artificial intelligence that assess the user and will act on their behalf in performing non-repetitive computer related task. اب یہاں پر سمپلی بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنٹ ایجنٹ کیا ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ہیومن یا یوزر کو اسسٹ کرے گا, اس کے ساتھ ہیلپ کرے گا, اس کا وہ کام کرے گا جو اس نے بتایا ہے, اور وہ ہیومن کی بجائے وہ کام کرے گا. ضروری نہیں ہے, لیکن کسی لیول تک وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ایسے کام کریں جو ہیومن کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو جس طرح ایگزامپل دی کہ اگر ٹمپریچر ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے اور وہ چینج کرنا ہو, تو بجائے اس کے کہ میں جا کر وہاں پر اس کو آن کروں تو وہ آٹومیٹکلی ہو جائے. یا ایسا ہو کہ واشنگ مشین ہے, اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس میں کپڑے ڈالوں اور وہ کپڑوں کو خود ہی اسسٹ کرے کہ یہ کاٹن ہے, یہ وول ہے, یہ کس قسم کے کپڑے ہیں, اس لحاظ سے ہی پھر اس میں وارم واٹر آ جائے, اور اس لحاظ سے ہی اس میں جو پاؤڈر ہے واشنگ پاؤڈر وہ آ جائے, اور پھر اس کو کتنی ٹائم تک واش کرنا ہے یہ بھی آٹومیٹکلی ہو جائے, بجائے اس کے کہ میں اس کو بتاؤں کہ اتنے ٹائم کے لیے سٹارٹ کروں, اس میں پھر سارے کام میں خود سے کروں. تو وہ یہ کر سکتا ہے, اور ایسے مشینز اویلیبل ہیں, اس کو ایکسپرٹ اور انٹیلیجنٹ واشنگ مشین کہتے ہیں. تو وہ نارملی ایسے کام جو ہیومن نارملی کرتے ہیں, جو آسان کام ہیں, ہم اس کو اسائن کر دیں ایجنٹ کو تاکہ وہ کر لے. تو اب نان ریپیٹیو بھی ہوں گے, مطلب یہ کہ کیونکہ ہم جب واشنگ مشین کو یوز کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ایک ہی قسم کے کپڑے ڈالوں, تو یہ نان ریپیٹیو ہو جائے گا, مطلب ریپیٹ نہیں ہو رہا ہوگا. کبھی ایک قسم کے ہوں گے, کبھی دوسرے قسم کے ہوں گے, کبھی یہ جو فیبرک پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے, کبھی انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے, کبھی اس کی جو ڈرٹینس ہے کلوتھ کی اس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے. تو مطلب یہ کہ نان ریپیٹیو ہیں. ہو بھی سکتے ہیں کسی لیول تک, لیکن
موسٹلی جو ہے نان ریپیٹڈ ٹاسک ہوں گے. while the working of software agent used for operator assistant or data mining is often based on fixed pre-programmed rule. Intelligent here implies the ability to adopt and learn. اب جو ہے یہ ورکنگ کیسے ہوگی اس ایجنٹ کی، وہ کیا کرے گا کہ وہ پہلے سے اس کے جو رولز ہیں وہ ہم ظاہر بتائیں گے اس کو، وہ کیا رولز ہوں گے، کس بیسس پہ وہ انوائرمنٹ کو آبزرو کرے گا اور پھر کیسے وہ اس کا ریئیکٹ کرے گا. اور وہ انٹیلیجنٹ ہوں گے، ظاہر ہے وہ انٹیلیجنس کی بیس پہ ہوں گے، جس طرح ہم نے پچھلے لیکچروں میں دیکھا کہ انٹیلیجنٹ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. اور پھر اس میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اڈاپٹیو ہوں اور لرن کر سکے. وہ اڈاپٹیو کا مطلب یہ کہ وہ چینج کر سکیں، وہ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کر اس کے لحاظ سے رپلائی کر سکیں اور لرن کریں. ہر بار جو بھی ہو رہا ہے ایکسپیریمنٹ وہ اس سے لرن کرے تاکہ وہ دوبارہ ایسے نہ کرے. جس طرح پہلے سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ اگر کوئی پرابلم آتا ہے اس کا سلوشن ہم نکالتے ہیں، پھر وہ سلوشن اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جو ڈیزائرڈ گول ہے وہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں. تو اگر تو وہ ہو رہے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو سکسیسفل کر دیتے ہیں، اگر نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور کوئی اور سلوشن دیکھتے ہیں. تو اب لرن کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک ایکسپیریمنٹ ایک طریقے سے کر دیا تو دوبارہ وہ ایکسپیریمنٹ نہ ہی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی اس نے سیکھ لیا کہ اس کے آؤٹ پٹ آلریڈی نیگیٹو ہے. There are three groups of intelligent agent. Broadly, we can categorize it in three groups, and we will look for example like a taxi driver or a taxi, so that you can understand. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیسے کتنی قسم کے براڈلی کتنے قسم کے ہمارے پاس انٹیلیجنٹ ایجنٹ ہو سکتے ہیں. بیک سیٹ ڈرائیور ہیلپس دا یوزر ڈیورنگ سم ٹاسک، فار ایگزامپل مائکروسافٹ آفس اسسٹنٹ. یہ ایک ایسے قسم کا ایجنٹ ہوگا جو یوزر کو ہیلپ دے رہا ہوگا، اور جب اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو وہ پوچھے گا کہ میں یہاں پر کیسے کروں، کیا کروں. تو وہ اسسٹنٹ کر رہا ہوگا، لیکن جب اس سے کہا جائے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ میری ہیلپ کرو، یہ میں کیسے کروں. ٹیکسی ڈرائیور نوز ویئر ٹو گو وین یو ٹیل دا ڈیسٹینیشن. اب دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے کویسچن کریں اور اب اس کو آٹومیٹکلی پتا ہو کہ وہ اس کا سلوشن کیا ہے اور وہ آپ کو سلوشن تک لے جائے. مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہم ٹیکسی ڈرائیور کو بتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے فلانی جگہ پر لے جاؤ، اب آپ اس کو راستہ نہیں بتاتے، وہ خود ہی راستہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو سوٹیبل ہو، تو وہ اس راستے پہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس جو تیسری قسم ہے کریکٹر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نوز ویئر ٹو گو وین اینڈ وائی. اب ایسے قسم میں وہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ آپ اس کو نہ یہ بتاتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، نہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ کب جانا ہے اور کیسے جانا ہے، وہ خود سے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین ڈفرینٹ قسم ہو گئے جو براڈلی ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کی اور ہم ایگزامپلس دیکھیں گے کہ ایجنٹ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنٹ اگر ہو تو وہ اس کے کتنے کیٹیگریز آئیں گے، ہم آگے جا کر دیکھیں گے. اس میں ایجنٹ کے جو فنکشن میپس ہے، فنکشن میپ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیسے کام کرے گا، وہ کس طرح اس کے ان پٹس ہوں گے اور کیسے اس کے آؤٹ پٹس ہوں گے. تو اگر ہم اس کو ایز اے ایجنٹ لے لیں، یہ ایک ایجنٹ ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے رولز ہیں، جس میں ڈفرینٹ قسم کے سینسرز ہیں. تو وہ کیا کرے گا، وہ پرسیو کرے گا انوائرمنٹ سے. اگر ہمارے پاس یہ ایک انوائرمنٹ ہے جس سے وہ کچھ پرسیو کر رہا ہو، تو وہاں سے جب وہ پرسیو کرے گا اس کے لیے اس کے پاس کچھ سینسرز ہونے چاہیے، جن سینسرز کے تھرو وہ پرسیو کرے گا. یہاں پر یہ ایک آئی بنائی گئی ہے ویژول پرسیپشن کے لیے. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ پرسیو کرے گا اور پھر وہ وہاں اور کوئی ڈیسیجن لے گا. جب ڈیسیجن لے گا
تو وہ اس انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں جو آؤٹ پٹ چاہیے ہوگی وہ آؤٹ پٹ دے رہا ہوگا. اب وہ آؤٹ پٹ کیسے دے گا؟ ایکچویٹرز ہوں گے اس کے لیے. وہ ایکشن پرفارم کرنے کے لیے ایکچویٹرز ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ایز اے لیگ اور ایز اے ہینڈ یوز ہو رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی سمپل ڈائیگرام ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں نمبر نہیں دیے گئے ہوئے, یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ پرسیو کرے گا تو پھر وہ ایکشن کرے گا. وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکشن پہلے پرفارم کرے اور پھر دیکھے کہ کیا وہ آؤٹ پٹ جو ڈیزائر چاہ رہا تھا وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور جو چینجز ہو رہی ہیں کیا وہ ایکسیپٹیبل ہیں کہ نہیں. تو مطلب یہ کہ یہ جو ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ وہ پرو ایکٹیو ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہو کر پھر وہ چینجز کرے. وہ خود سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہے. اب اس کی اب چھوٹی سی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایجنٹ کیا ہوں گے اور کس طرح ہوں گے. ہیومن ایجنٹ کیا ہے؟ آئیز ہیں اس کے, ایئرز ہیں, ادر آرگن فار سینسرز. ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے سینسرز ہیں جن کے تھرو ہم ان پٹ لے سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایکچویٹرز کیا ہوں گے ایز آؤٹ پٹ کرنے کے لیے؟ ہینڈ, لیگ, ماؤتھ اینڈ ادر باڈی پارٹ فار ایکچویٹرز ہمارے ہوں گے. اور پھر جو مائنڈ ہے وہ ایز اے رول, اور جہاں پر ہم ڈفرینٹ قسم کے ڈیسیجن لے رہے ہوں گے وہ کام کر رہے ہوں گے. روبوٹک ایجنٹ کیا ہوگا؟ اب اس میں روبوٹک ایجنٹ کے لیے ہم جب دیکھیں گے تو وہ کیمرہ ہو گئے, انفراریڈ رینج فائنڈر فار سینسر, ڈفرینٹ قسم کے سینسرز ہوں گے جو انوائرمنٹ کو مانیٹر کر رہے ہوں گے, جس سے وہ ان پٹ لے رہے ہوں گے. تو وہ ہیٹ سینسرز ہو سکتے ہیں, وہ موشن سینسرز ہو سکتے ہیں, وہ ویژول سینسر ہو سکتے ہیں, کیمرہ وغیرہ, انفراریڈ لائٹ اور اس طرح قسم کی چیزیں. اور پھر کیا ہوں گے؟ ویریس جو ایکچویٹرز ہوں گے اس کے ویریس موٹرز ہوں گے جو وہ رپلائی کرے گا, جس کی بیسس پہ مطلب اس کے جو میکینیکل آرم ہے یا میکینیکل لیگ ہیں یا اس کے جو پارٹس ہیں جو موو کرتے ہیں یا جو ایکشن کر پرفارم کر سکتے ہیں, تو وہ سارے اس کے ایکچویٹرز ہوں گے. اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے, وہ ہے PEAS. یہ کیا چیز ہے اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں گے. یہ ایک ایبریویشن ہے جو کہ انوائرمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ پرفارمنس میجر. P is used for performance measure, environment is used as a E and actuator is used as a A, sensor is used as a S. So اگر ہم ان ساری چیزوں کو کمبائن کریں تو ہمارے پاس PES بن جاتا ہے. جو کیا ہے ایکچولی اگر ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں تو اس سے آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. ٹیکسی ڈرائیور, اگر ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے تو اس کے لیے پرفارمنس میجر کیا ہوگی؟ سیف, فاسٹ, کمفرٹیبل, میکسیمائز پروفٹس. اب ہمارے پاس کوئی پرفارمنس, جب کوئی کام ہو رہا ہوگا اس کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لیول ہونا چاہیے. ہم کیسے اس کو مانیٹر کریں گے, کیسے ہم جج کریں گے کہ ہاں یہ بہتر ہے. تو پرفارمنس میجر کے لیے ہم اگر ٹیکسی ڈرائیور کو لیتے ہیں تو وہ سیف ہونا چاہیے. جب وہ سیف ہوگا تو ہم کہیں گے ہاں یہ بہتر ڈرائیور ہے, فاسٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بہت سلو جا رہا ہو, ہمیں ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے وہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہو, سلو ڈرائیونگ کر رہا ہو. تو وہ فاسٹ بھی ہونا چاہیے, وہ جلدی ریئیکٹ کرے, وہ تیزی کے ساتھ جائے. کمفرٹیبل ہو, مطلب یہ کہ جب وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بہت فاسٹ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ٹرنز میں بہت تیزی کے ساتھ ٹرن کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں اس نے اگر اچیو کر لیں کہ وہ سیف بھی ہے, وہ فاسٹ بھی ہے اور وہ کمفرٹیبل بھی ہے, اور ساتھ میں وہ پروفٹ بھی میکسیمائز کر رہا ہے, مطلب یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ کما رہا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اس کے پرفارمنس میجر ہے. اس کے کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور کو اگر ہم کمپیئر کریں گے دوسری ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیسز ہوں گے اس کے. کیسے کمپیئر کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ کیا ان دو ڈرائیورز میں جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں یہ سیف کون سا ہے, اس میں فاسٹ کون سا ہے, اس میں
کمفرٹیبل کون سا ہے اور کون سا سب سے زیادہ پروفٹ کماتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہم کمبائن کریں اور اس کے کچھ پوائنٹس رکھ لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی پرفارمنس میجر ہو گئی. پھر انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ ہمارے پاس روڈ ہوں گے، ادر ٹریفک ہوگی، پیڈسٹرینز ہوں گے اور کسٹمرز ہوں گے. اب انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہوگا، وہاں سے کچھ انپٹ آ رہے ہوگی، وہاں وہ پرفارم کر رہا ہوگا انوائرمنٹ کے اوپر. تو روڈز ہوں گے وہ جس کے اوپر وہ ٹریول کرے گا، دوسری ٹریفکس ہوگی جہاں سے اس کو ڈفرینٹ قسم کے انپٹس آ رہی ہوں گی کہ کیا وہ آگے جائے نہ جائے، وہ ساری چیزیں دیکھے گا. پھر پیڈسٹرینز ہیں، پیدل چلنے والے ہیں، وہ دیکھے گا کہ کہیں وہ گاڑی کے سامنے نہیں آ رہے، ان کو ہٹ نہ کر دے. اس طرح کی ساری چیزیں. کسٹمرز ہوں گے، کسٹمرز آئیں گے ایز اے ان پٹ، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہائر کرتے ہیں ٹیکسی کو تو وہ ایز اے کسٹمرز یوز ہو رہے ہوں گے. پھر ایکچویٹرز کیا ہے اس سچویشن میں؟ اسٹیئرنگ ہے، کیونکہ وہ جب چینجز لائے گا انوائرمنٹ میں یا وہ جائے گا روڈ کے اوپر تو اس کو اسٹیئرنگ کی ضرورت ہوگی. ایکسیلریٹر، بریک، سگنل، ہارن وغیرہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی جو ایکچویٹرز ہیں، جو کہ ایکشن پرفارم کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں. پھر سینسرز کیا ہو سکتے ہیں اس میں؟ کیمرہ ہو سکتا ہے، سینسر ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں، ڈسٹینس سینسر کہ وہ ڈسٹینس کو میجر کرے. پھر لیول کے لیے ہو سکتے ہیں کہ وہ جو ہے لیول کو میجر کرے گریوٹی کے لیے. اسپیڈ میٹر ہے، جی پی ایس ہے، ایڈومیٹر، ایکسلرومیٹر، انجن سینسر، مختلف قسم کے جو سینسرز ہیں ہمارے پاس انجن کا ہیٹ چیک کرنے کے لیے، آئل چیک کرنے کے لیے. تو یہ سارے ایز اے سینسرز یوز ہو رہیں گے تاکہ وہاں سے جو ان پٹ آبزرو ہو رہی ہے وہاں سے جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کے اگینسٹ وہ کچھ ایکشن لے سکے. ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اگر ہمارے پاس روبوٹ ہے جو کہ ڈفرینٹ پارٹس کو پک کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک باکس ہے جس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے پارٹس آ رہے ہیں اور اس باکس سے ہم نے ڈسٹنگوش کرنا ہے ڈپینڈنگ آن اٹ سائز، ڈپینڈنگ آن دا کلر اور اینی ٹائپ. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹ آفس ہے وہاں پر بھی اس طرح کے روبوٹس لگے ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی سارٹ کرتے ہیں لیٹرز کو یا پوسٹ کو. تو وہ سارٹ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ اس کے ایڈریس کی بیس پہ کرتے ہیں، اس کے جو پوسٹل کوڈ ہے اس کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے اس کو سارٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ایئرپورٹس پہ جو لگیج آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کون سے ایئر لائن میں بھیجنا ہے، کون سے ٹریک پہ بھیجنا ہے. جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں وہاں پر بہت زیادہ فلائٹس آ رہے ہوتے ہیں اور وہ فلائٹس ڈفرینٹ کنیکشنز ہوتے ہیں اس کے. کوئی جو ہے پیسنجر ایک ڈسٹینیشن پہ جا رہا تھا، کوئی دوسرے پہ جا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ پلین چینج ہو جاتے ہیں. تو اب وہ ان کے لگیج کو بھی آگے سے بھیجنا ہوگا اور اسی جہاز میں رکھنا ہوگا جہاں پر وہ جا رہے ہیں. تو اگر یہ ہیومن کر رہے ہوں گے تو ظاہر اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو وہاں بھی اس طرح کے آٹومیٹک روبوٹس ہوتے ہیں جو ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اب ان کے لیے ہم اگر اس کو ایز اے ایجنٹ لے لیں تو وہ کیا کرے گا؟ پارٹ پکنگ روبوٹ ہے. پرفارمنس میجر کیا ہوگی؟ پرسنٹیج آف پارٹس ان کریکٹ بن. اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو روبوٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ کریکشن کر رہا ہے، کتنے پرسنٹ وہ بہتر کر رہا ہے، وہ کتنے اچھے طریقے سے اس کو ڈسٹنگوش کر سکتا ہے اور وہ اس کو الگ الگ جگہوں پر جہاں پر چاہیے وہاں پر رکھ رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی میجرمنٹ ہے، پرفارمنس میجرمنٹ. انوائرمنٹ کیا ہوگی؟ کنوینئر بیلٹ ود پارٹ بنز. کنوینئر بیلٹ کیا ہوگا؟ جس بیلٹ کے اوپر سارا سامان آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم ایئرپورٹ کو لیتے ہیں تو وہ اس بیلٹ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ روبوٹ جو ہے ڈفرینٹ قسم کے پارٹس یا جو لگیج ہے اس کو اٹھا رہا ہوتا ہے. اور وہ اٹھائے گا کیسے؟ اس کے اوپر جو لیبل لگا ہوگا وہ لیبل بتائے گا کہ یہ اس نے کہاں پر جانا ہے اور کس جہاز میں لے کر جانا ہے اس کو. تو وہ وہاں سے اٹھا کر اس بیلٹ پہ رکھے گا جو اس جہاز تک جا رہا ہوگا.
یا اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ اس کو اٹھا رہا ہے اور ایک باسکٹ میں رکھ رہا ہے تو ڈفرینٹ باسکٹس ہوں گے، تو وہ بھی بن ہوں گے، اس ڈفرینٹ قسم کے بنز میں رکھ رہا ہوگا. ایکچویٹرز کیا ہے؟ جوائنٹ آرم اینڈ ہینڈز. اب وہ کیسے ایکشن پرفارم کرے گا؟ وہ ڈفرینٹ قسم کے اس کے جو جوائنٹس ہیں وہ ہارڈ ویئر ہے وہ کنیکٹڈ ہیں، تو وہ اس کے ایکچویٹرز ہوں گے تاکہ وہ ایکشن پرفارم کر سکے. اب پیچھے سافٹ ویئر تو ہے، اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن آگے سے ایکچویٹرز ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پرفارم کرے گا. پھر سینسرز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیمرہ، جوائنٹ اینگل سینسرز ایکسیٹرا. کیمرہ ہو سکتا ہے وہ ویژولی دیکھ رہا ہوگا کہ کون سی انپٹس آ رہی ہیں، اور پھر سینسر ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں جو اینگل کو چیک کر رہے ہوں گے کہ کیا ایگزیکٹلی کس اینگل سے جانا چاہیے جا کے وہ اس پارٹ کو اٹھا لے یا اس لگیج کو اٹھا لے. دوسری ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ میڈیکل ڈائگنوسس سسٹم. اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں ایز اے ایجنٹ کہ وہ کسی ڈیزیز کو ڈائگنوز کر سکے، تو وہ کیا ہوگا؟ پرفارمنس میجر اس کے کیا ہے کہ ہیلتھی پیشنٹ، منیمائز کاسٹ اینڈ لا سوٹس. ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہیلتھی پیشنٹس. اگر تو پیشنٹ ہیلتھی ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس کے میجرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. منیمائز کاسٹ، اس کا جو خرچہ ہے اس کا ڈائگنوزس کا وہ کم سے کم ہونا چاہیے. پھر اس کے لیے کون کون سے یوز ہونے چاہیے، میڈیسنز یوز ہونے چاہیے، یا اس کے لیے کون سے رولز یوز ہونے چاہیے، کس طریقے سے وہ جو سلیکشن ہے ڈائگنوزس پروسیس کا وہ ہونا چاہیے. تو ہم یہ ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس پرفارمنس میجر ہوں گے جس کو ہم بیس بنائیں گے کسی ایک ڈائگنوسس سسٹم کو دوسرے ڈائگنوسس سسٹم کے ساتھ کمپیئر کرنے کا. انوائرمنٹ کیا ہوں گے اس کے؟ پیشنٹ، ہاسپٹل اسٹاف، ڈفرینٹ قسم کے پیشنٹس ہوں گے اس کے جس سے وہ ایز اے انپٹ لے رہا ہوگا. انوائرمنٹ ہوگا، ہاسپٹل ہوگا، اسٹاف ہوگا. ایکچویٹر، اسکرین ڈسپلے، کویسچن ٹیسٹ، ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ، ریفرلس. ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس ایکچویٹرز ہوں گے جس کی بیس پہ وہ رپلائی کرے گا، وہ کوئی کویسچنز کرے گا، وہ ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ لے گا، ڈفرینٹ قسم کے میڈیکل ٹیسٹ لے گا، وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ لے گا. تو وہ اس کو ایکچویٹرز کے طور پر یوز کر رہا ہوگا. اس کی ڈسپلے ہوگی، ظاہر ہے اس ڈسپلے پہ یہ سارے کام آ رہے ہوں گے کیونکہ وہ ڈائگنوسس سسٹم ہے. وہ سمپلی آپ کو یہ بتائے گا کہ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنے لیول کا ہے، اس کے لیے کون سی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، تو وہ کسی ڈسپلے کے اوپر آ رہا ہوگا. سینسرز کیا ہوں گے اس کے؟ کی بورڈ ہوگا کیونکہ وہاں سے اس کو انپٹ آ رہی ہوگی، اس کے کچھ ڈفرینٹ قسم کے اور سینسرز ہم یوز کر سکتے ہیں. ویژول ہو سکتے ہیں، وہ کیمرے کے تھرو امیج لے سکتا ہے ڈیزیز کا، یا وہ ڈفرینٹ قسم کے اور سینسرز ہو سکتے ہیں کہ وہ جو سرفیس ہے اس کو چیک کرے، یا جو انٹرنل آرگن ہیں اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ قسم کے سینسرز ہوں. میگنیٹک ریز ہے، ایم آر آئی ٹائپ کی، یا الٹرا ساؤنڈ، یا سی ٹی اسکین. تو اس قسم کے جتنے بھی ہوں گے وہ ایز اے انپٹ یوز ہو رہے ہوں گے، ایز اے سینسر یوز ہو رہے ہوں گے. اب ایک اور ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپلس سے سمجھ نہیں آئے گی تو آپ خود سے یہ جو پی ای اے ایس بنانا ہوگا یہ نہیں بنا سکیں گے. ایجنٹ انٹریکٹیو انگلش ٹیوٹوریل. اگر انگلش کا ٹیوٹوریل ہے، وہ انگلش سکھانا چاہ رہا ہے تو وہ انٹریکٹیو بھی ہو، وہ رپلائی کر سکے آپ کو، تو وہ کیسے ہوگا؟ میکسیمائز اسٹوڈنٹس اسکور اینڈ ٹیسٹ. جب اسٹوڈنٹس کا اسکور بہتر ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہتر ٹیوٹوریل ہے، یہ بہتر انٹریکٹیو انگلش ٹیوٹوریل ہے. اس اسٹوڈنٹس نے کیونکہ سیکھ لیا بڑے آسانی سے اور اس نے اسکور ٹیسٹ میں زیادہ لے لیا، تو مطلب یہ کہ اس نے اپنا جو پرفارمنس تھا وہ بہتر رہے اس کا. انوائرمنٹ کیا ہے؟ سیٹ آف اسٹوڈنٹس، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے اس کے انوائرمنٹ. ایکچویٹر، اسکرین ڈسپلے ہوگا، ڈفرینٹ قسم کے ڈسپلے کر رہا ہوگا وہ، اور سینسرز اس کے کیا ہوں گے؟ وہ کی بورڈ ہوگا جہاں سے وہ اس کو انپٹ آ رہا ہوگا، وہ مائک ہو سکتا ہے جس سے وہ انپٹ دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے. اب ہم ایک اور ٹاپک کی طرف جائیں گے، ایجنٹ اینڈ دیئر ایکشنز. اس کے ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں، کس قسم کے ایکشن کر سکتا ہے. ریشنل ایجنٹ ڈز
the right thing, the action that leads to the best outcome under the given circumstances. اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ ریزنیبل ہو، وہ ریشنل ایجنٹ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوگا جس طرح تھنکنگ ریشنلی کا کام تھا. تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ریشنل کام کرے گا، وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا. An agent function map percept sequence to action. Abstract mathematical description. اب وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ ایجنٹ جو ہے وہ فنکشن پرفارم کر رہا ہوگا، لیکن وہ کچھ سیکوینس ہوں گے، اس کے کچھ سٹیپس ہوں گے جس کی بیسس پہ وہ کام کر رہا ہوگا. تو ظاہر ہے اسٹیپ وائز وہ کام کر رہا ہوگا، اور وہ میتھمیٹیکلی ایک اسٹیپ وائز چل رہا ہوگا. An agent program is a concrete implementation of their respective function. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایجنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، وہ جو بھی ایکشن پرفارم کرے گا وہ کمپلیٹ ہوگا، وہ درمیان میں نہیں چھوڑے گا اس کو، اور وہ اینڈ تک جائے گا اس کے ایکشن جتنا بھی ہوگا. تو وہ 3 بیسک ہو گئے اسٹیپس اس کے. ریشنل ہوگا، پھر وہ ایجنٹ جو ہے فنکشنل ہوگا، اس کے کچھ رولز ہوں گے جو ڈیفائن ہوں گے اور وہ اسٹیپ وائز ہوں گے، اور پھر جو ایجنٹ پروگرام ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، وہ اپنے کام کو پورا کرے گا. ڈسکرپشن آف ایجنٹ کریکٹر. ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں ایجنٹ کو تو اس کے کتنے کیا کریکٹرز ہوں گے. ایجنٹ از ریسپانسبل فار سیٹسفائنگ اے اسپیسیفک گول. There can be a different type of goal such as achieving a specific status, maximizing a given function, utility, etc. اب ایجنٹ جو ہے وہ اپنے گول کو اچیو کرے گا اور وہ ایک خاص گول کی طرف جائے گا، اور وہ گول اورینٹڈ ہوگا جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا. تو اس کے پاس ڈفرینٹ گولز ہوں گے، اور کون سے گول کو وہ اچیو کرے گا وہ ڈپینڈ کرے گا اس کے انوائرمنٹ کے ان پٹ کی بیس پہ. The state of an agent include state of the internal environment plus the knowledge and the belief but its environment, external environment. The state of an agent include state of its internal environment plus state of knowledge plus beliefs about its external environment. اب کس state میں ہے وہ، کس سچویشن میں ہے وہ، کون سے لیول تک وہ گیا ہوا ہے، وہ ڈپینڈ کرے گا اس کی انٹرنل انوائرمنٹ پہ. پھر اس کی جو نالج ہے، اس کے پاس جتنی انفارمیشن آئی ہوئی ہے، نالج ہے، اور اس کی بیس پہ، اور پھر اس کے کون سے بلیوز ہیں، وہ کون سے کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے، وہ کون سے گروپ سے بلانگ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہوں گی اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی ان پٹ کی بیس پہ. تو وہ کس اسٹیٹ میں ہے اب، وہ ڈپینڈ کرے گا ان 3 چیزوں کے اوپر، اور یہ ڈپینڈنسی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہی آئے گی. کنیکشنز، اس کے کنیکشنز ہونے چاہیے. کیسے ہوں گے؟ An agent is situated in an environment that consists of the object and other agents it is possible to interact with. اب ایسا ہوگا کہ وہ جو ایجنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ادر آبجیکٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. وہ آبجیکٹ ایجنٹس ہو سکتے ہیں، وہ آبجیکٹ جو ہیں ہیومنز ہو سکتے ہیں. تو وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے. ایک ایجنٹ کے اندر سب ایجنٹس ہوں گے، ہو سکتے ہیں، اور وہ آپس میں سارے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں، اور یا وہ ایز اے ان پٹ یا ایز اے ہیلپر یوز ہو سکتے ہیں. An agent has identity that distinguish it from the other agent of its environment. اب ظاہر ہے ہر ایجنٹ کی ایک آئیڈینٹی ہوگی، اس کے ایک ڈفرینٹ یا یونیک نام ہوگا جو کہ اس کو ڈسٹنگوش کرے گا. تو آج کے لیکچر کو ہم تو آج کے لیکچر کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ پڑھا اور کیا کچھ انڈرسٹینڈ کیا. ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنٹ ایجنٹ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشنز دیکھی، اس کے ڈفرینٹ ایگزامپلز ہم نے دیکھے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایجنٹ اور اس کے انوائرمنٹ کیا ہے، وہ انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے، وہاں سے کس طرح کے انپٹس آئیں گے، کن سورسز کے تھرو آئیں گے. پھر ہمارے پاس
پیس کے نام سے ایک ایبریویشن تھی، پرفارمنس میجر، انوائرمنٹ، ایکچویٹر، سینسر. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ پرفارمنس میجر کیا ہے ایجنٹ کا، وہ انوائرمنٹ کیا ہے، کہاں سے انپٹ آ رہی ہوگی، ایکچویٹرز اس میں کیا ہیں، وہ کیسے ایکشن پرفارم کرے گا، پھر سینسرز کیا ہیں، کن کن سینسرز کے تھرو انپٹ آ رہی ہوگی اور وہ اس کی بیس پہ رپلائی بھی کرے گا. تو یہ ہم نے ڈفرینٹ قسم کی جو پوائنٹس تھے اس کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فیچر آف انٹیلیجنٹ ایجنٹ کیا ہیں، ڈفرینٹ قسم کے فیچرز تھے اس کے، وہ ہم نے ڈسکس کیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے اور ہم اسی انٹیلیجنٹ ایجنٹ کو کنٹینیو کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ انوائرمنٹ کیا ہے، انوائرمنٹ کی کتنی ٹائپس ہیں، اور پھر ہم ڈیٹیل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ایجنٹ کے کتنے ٹائپس ہیں اور وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس کے انوائرمنٹ کے بیس پہ. تو اب تک کے لیے اللہ حافظ.